अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। जज़ीरा मोहब्बत का बाय माही रानी सीज़न 2 एपिसोड 7। तो चलिए हम नावल को स्टार्ट करते हैं। जमल ने ओज़ल को कार्ट में डाला लेकिन वो ऊँ आँ करता खेल रहा था। तभी इसका सेल फ़ोन पे बेल हुई। आरेज़ की वीडियो कॉल देखकर वह खुश हुई और कॉल रिसीव करते कार्ट के पास बड़ी कुर्सी पर बैठी। कैसी हो क्वीन? ठीक हूँ। और आप मुझे अब क्वीन कहना छोड़ दें, मेरा नाम ही लिया करें। नेवर एवर। आरिज़ ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हें पता है मेरे जहन में क्या ख्याल आया था? क्या? जमल ने मुस्कुराते इसे देखा। तुम्हें अपनी क्वीन बनाने का। और ये मकाम और नाम मैं किसी को नहीं दे सकता मेरी जान। यू आर माई अस्कम मीनम हयातम। जमल ने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया। क्या आप बच्चों के सामने भी ऐसे ही करते रहेंगे? हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे ही आपकी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं? क्या वहाँ जाकर काम ही कर रहे हैं? हाँ ना मेरी जान, काम बहुत है, फंस गया हूँ। आरेज ने तकिए पे बाजू रखते अपना सर बाजू पर रखते इसे देखते कहा। काम तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन आप आराम भी करें। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ क्वीन। ऐसी बात है तो हमें यहाँ छोड़ कर क्यों गए? तुम यहाँ आकर बोर ही होती, मीटिंग्स ही ख़त्म नहीं हो रही। अब सारा बिजनेस वाइंड अप करना इतना आसान तो नहीं। जमल चौंकी। क्यों? वहाँ का बिजनेस वाइंड अप करने की क्या ज़रूरत है? छोड़ो तुम्हारे काम की बातें। नहीं, आरेज ने बात बदल दी। हमारा प्रिंस कहाँ है? सुला रही थी लेकिन सो ही नहीं रहा, बहुत सताता है। फिर बेटा किसका है? आरज़ ने फ़ख्र से कहा। जमल ने इसे घूरा। आप थके हुए लग रहे हैं, आराम कर लें। आरज़ ने आंखें मूंदते जमल को देखा और कुछ ही लम्हों में वो सो गया। जमल ने मुस्कुराकर कुछ पल इसे देखा, फिर कॉल बंद करते वो ओज़ल की जानिब देखने लगी। तुम्हारे बाबा बहुत हार्ड वर्किंग हैं ओज़ल मिराल। तुम भी अपने बाबा की तरह बिल्कुल अच्छे बच्चे बनना। जमल ने मुस्कुराते हुए इसकी नाक को छुआ। वो खिलखिलाता हुआ जमल को देखकर मुस्कुराने लगा, फिर बाहें बाँ करता मुंह से आवाज़ें निकालने लगा। मेरा प्यारा बेटा। जमल ने इसे बाहों में उठाते चटाचट प्यार किया तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से जमल के चेहरे को छूने लगा। जमल इसे लिए गोद में टहलने लगी। वो कार्ट में जल्दी ना सोता बल्कि जमल की गोद में ही सोता। फिर जमल ने इसे कार्ट में डाला और खुद बेड पर बैठी। गुलनार आपा नॉक करती कमरे में दाखिल हुई। जी गुलनार आपा। बेटा वो आज क्या बनाऊं? कुछ भी बना लें, असली से पूछ लें। असली बेटी तो अभी घर नहीं आई। अच्छा फिर मैं किचन में आकर देखती हूँ। जी। जमल गुलनार आपा के साथ किचन की जानिब चली गई। असली घर पहुँचती किचन की तरफ गई। जमल मैम आप यहाँ रहने दें, मैं गुलनार आपा की मदद करवा देती हूँ। इट्स ओके असली, अभी तो तुम रेस्टो से आई हो, वहाँ सब ठीक चल रहा है? जी सब ठीक है। जमल ने ओवन में ट्रे रखते इसे देखते हुए कहा। असली आजकल अमरीश नज़र नहीं आ रहे। असली ने सलाद बनाने के लिए फ्रिज में से सामान निकाला। वो मुझे मालूम नहीं, शायद ऑफिस में बिजी हूँ। अमरीश घर आया और खाना खाने के बाद वो टीवी लॉन्च में आइलैंड को लिए बैठा खेल रहा था। असली कमरे में गई तो आइलैंड कार्ट में नहीं थी। वो परेशानी से बाहर निकली और लाउंज से आती आवाज़ों से इसके कदम इसी जानिब बढ़े। आइलैंड अमरीश से ऊँ आँ करती बातें कर रही थी। मेरी प्रिंसेस, तुम इस घर की पहली प्रिंसेस हो, लेकिन तुम्हारी मम्मा वो मेरे दिल की प्रिंसेस हैं, तो तुम बुरा मत मनाना, ठीक है? माई मूनलाइट। अमरीश ने उसके गुलाबी गाल चूमते कहा तो आइलैंड खिलखिला कर हंसी। अमरीश भी मुस्कुराने लगा। असली ने मोहब्बत पाश नज़रों से अमरीश को देखा और वहीं से मुड़ गई। चलो भाई, वरना तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारे बगैर उदास हो जाएंगी। अमरीश इसे लिए चुपके से आइलैंड के कमरे में कार्ट में डालता मुड़ा और दरवाजे पर असली को देखकर चौंका। असली, मैं आइलैंड को देखने आई थी। आइलैंड को तो रोज़ ही देखती हो, मुझे भी देख लिया करो। असली ने तिरछी निगाह इस पर डालते आइलैंड को देखा और इसका कम्बल दुरुस्त किया। आपको आइलैंड से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है तो? ओह, तो तुम्हें जेलसी हो रही है।
امریش نے سینے پر بازو باندھتے اسے دیکھا۔ نہیں، میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ ایک بار تم میری ہو جاؤ پھر بتاؤں گا۔ اصلی نے تیز ہوتی دھڑکنوں سے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ امریش اسمرک کرتا وہاں سے نکلا۔ اصلی نے اسے مسکرا کر جاتے دیکھا۔ اوزل اور آئلینڈ 4 ماہ کے ہو چکے تھے اور آریس کو بینکاک گئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ مزمل نے آریس کو کال کی تو جے جے نے اس کی کال ریسیو کی۔ جی بھابھی، آریس کدھر ہے؟ وہ کنگ اور میں ضروری میٹنگ میں ہیں، میں بعد میں کال کرواتا ہوں۔ اوکے۔ وہ کال بند کرتی سیل فون صوفے پر رکھ دی اوزل کو گود میں لیے بیٹھی تھی جب امریش نے اس کا یوں مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ ہائے بلو اوشن بھابھی۔ زمل نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوہ ہو، آج تو یہ بگ بلو اوشن تھوڑا اداس لگ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ برو سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ بہت بیزی ہیں۔ ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کیا؟ کیوں نہ ہم برو کو وہاں جا کر سرپرائز دیں؟ اصلی اور آئلینڈ کو بھی لے جاتے ہیں۔ آریز غصہ ہوں گے۔ اوفو زمل بھابھی، آپ ہمارے ساتھ ہیں نا، آپ کو دیکھتے تو ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ امریش، زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ برو بہت خوش ہوں گے۔ نہیں ہوتے غصہ۔ اگر غصہ ہوئے تو میں کہہ دوں گا کہ میرا آئیڈیا تھا۔ ویسے بھی آپ اس کنگڈم کی ملکہ ہیں یار، تھوڑا پروٹوکول بنتا ہے اور ہمارا پرنس بھی اپنا کنگڈم دیکھ لے گا۔ زمل سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے حامی بھر ہی لی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پھر اصلی کو کہتی ہوں کہ آئلینڈ اور اپنی پیکنگ کر لے اور انابی سے بھی پوچھ لیں۔ انابی سے بھی ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ ایک ملازمہ انابی کو کمرے سے لے کر آئی۔ انابی صوفے پر براجمان ہوئی ہوتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زمل بیٹی؟ انابی، ہم لوگ بینکاک جانا چاہتے ہیں۔ اچھا ہے، ضرور جاؤ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں؟ بیٹا، میرے تو گھٹنوں میں درد رہتا، مجھ سے اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا، اب میں یہیں رکوں گی۔ تم لوگ گھوم پھر آؤ اور آریز جان کے ساتھ واپس آ جانا۔ جی بہتر۔ انابی، ہم لوگ اصلی اور آئلینڈ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اصلی اگر جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتی ہوں۔ انابی نے مسکرا کر زمل کی گود سے اوزل میرال کو لیا۔ اس محل کا پرنس پہلی بار وہاں جا رہا ہے نا پرنس؟ انابی نے اس کا بھرا ہوا گال محبت سے چھوا۔ زمل انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ اصلی، امریش اور زمل تینوں ایک ہفتے بعد کی فلائٹ سے بینکاک کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ لوگ رات کو تقریباً 8 کے قریب بینکاک پہنچے اور امریش نے ایک گاڑی مینشن سے منگوائی اور آریز کو نہ بتانے کا کہا۔ وہ لوگ مینشن پہنچے تو زمل نے نگاہیں اٹھا کر اس مینشن کو دیکھا جہاں وہ 3 سال پہلے آئی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کنگڈم کی ملکہ نہیں تھی، وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ محل اپنی پوری شان اور آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اصلی منہ کھولے اس سفید محل کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا محل اس نے اپنی زندگی میں شاید ہی دیکھا ہو۔ امریش نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرایا جو اوزل کو اٹھائے گاڑی سے نکلتے منہ کھولے محل کو دیکھ رہی تھی۔ منہ تو بند کر لو اصلی۔ اصلی نے جذبز ہوتے ارد گرد دیکھا۔ گارڈز داخلی دروازے پر کھڑے تھے۔ کیا آریز سر نے اتنے گارڈز کیوں کھڑے کر رکھے ہیں؟ یہ تو اسے مافیا کے لوگ لگے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے امریش کو دیکھا۔ زمل کے نیٹ کی کامدار سفید فراک اور گلے میں دوپٹہ اور سلور ہیلز پہنے وہ واقعی اسے اس محل کی ملکہ لگی تھی۔ اصلی نے زمل کو آج الگ ہی محسوس کیا۔ بال اس کے کمر تک آ رہے تھے، چہرہ اس کا چاند کی طرح دمک رہا تھا اور یہ چمک اسے آریز سے ملنے کی خوشی کی تھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور امریش نے آئلینڈ کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بیگ پکڑا اور زمل نے اپنا پہلا قدم اندر رکھا۔ وہ مسکراتی راہداری چلتی ہوئی ہال کی جانب بڑھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں جم گئی تھی۔ جولیا، جے جے اور کنگ تینوں نے ایک دم مڑ کر زمل کی جانب دیکھا۔ کنگ کی شرٹ پر خون لگا تھا، ایک سیاہ آنکھوں والی اور لڑکی جو شکل سے زمل کی ہو بہو تھی، آریز کو کسی پاگل جنونی کی طرح گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ خون لگا تھا جیسے وہ ہاتھوں سے کچھ توڑ پھوڑ کر آئی ہو۔ وہ لڑکی کنگ کا گریبان چھوڑتی ایک گلدان کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا لے کر زمل کی جانب بھاگی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا نا؟ میں اسے مار دوں گی۔ وہ چیختی چلاتی کسی جنونی نفسیاتی مریضہ کی طرح زمل کی جانب بڑھی، لیکن زمل تو جیسے سختے میں آ گئی تھی، وہ ہل بھی نہ سکی۔ امریش اور اصلی بھی ششدر سے یہ منظر دیکھ کر سن سے پڑ گئے تھے۔ جولیا نے ایک جست لگاتے ایلا کو بازو سے جکڑتے سے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اسے منہ کے بل فرش پر اوندا کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو کمر سے لگایا۔ جے جے، اس کو ابھی یہاں سے لے جاؤ اور آئندہ یہ میرے سامنے نہ آنے پائے۔
आरेज ने सर्द आवाज में कहा। जेजे ने फौरन इसे बांधा और जूलिया जेजे दोनों ने इसे पकड़ा और वहां से ले जाने लगे। वो इनके काबू से बाहर होती जा रही थी। मैं इस महल की क्वीन बनूंगी, समझी तुम? मैं किंग किसी को नहीं दूंगी, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, सबको मार दूंगी। आरेज ने शोला खेज निगाहों से ईला को देखा। आरेज जमल की जानिब बढ़ा और इसे और अगले ही पल जमल होशो आवाज से बेगाना होती जमीन बोस हुई। आरेज लंबे लंबे डग भरता जमल की जानिब बढ़ा। क्वीन, वो इसे बाहों में भरता इसके गाल थपथपा रहा था। असली और अमलिश भी जमल की जानिब बढ़े। जमल को कमरे में पहुंचाते असली ने ओजल विराल को भी जमल के पास भेज दिया और आइलैंड के लिए वो लॉन्च में बैठी थी। जूलिया और जेजे ईला को कमरे में बांध कर वापस आए तो असली और अमलिश के पास बैठ गए। जेजे, ये सब क्या है? और ये भाभी की हमशक्ल लड़की कौन है? बताता हूँ अमलिश, तुम पहले सुकून का सांस तो लो। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि यहाँ ये सब हो रहा है। मैं भाभी को यहाँ ना लाता। इतना बड़ा शौक मिल गया इन्हें तो। तुम मुझे कॉल ही कर देते लश, तो बताता। अच्छा, ये सब क्या है? ये लड़की ईला है, रोजी की कज़न की बेटी। जेजे ने गहरी सांस भरते कहा। इसने पूरी प्लानिंग के साथ जमल भाभी का रूप धारा है और 1 माह पहले ये मेंशन में आकर काबिज हो चुकी थी। यहाँ तक कि रोजी को भी कमरे में बंद करवा दिया था। असली और अमलिश तो ये सब सुनकर वर्ताए हैरत में मुब्तला थे। फिर इसको अभी तक यहाँ क्यों रखा हुआ है ब्रो ने? 1 माह बाद इसकी सर्जरी है, फिर किंग इसे यहाँ से कहीं दूर भिजवा देगा। और वो तो इसे मारने वाला था। बहुत मुश्किल से संभाला है। रोजी की वजह से किंग ने ईला को रियायत दे दी, वरना अब तक वो ईला की कई टुकड़े करवा चुका होता। असली का रंग रट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ा था। वो इस महल की कहानी सुनकर खौफजदा हो गई थी। अमलिश ने असली को देखा। अच्छा, अभी असली तुम आइलैंड को रूम में ले जाओ, रेस्ट करो। मैं रोजी को कहता हूँ, वो तुम्हें कमरा दिखा देगी। और परेशान मत हो, सब ठीक है, ओके? असली ने हौले से सर झुकाते हिलाया। असली मुलाजमा के साथ कमरे में चली गई। यार जेजे, असली के सामने ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी? वो इतना डर गई। तो तुम भी तो बिना बताए आ गए। अब ये सब तो इसे पता चलना ही था। ओके, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओके। जूलिया और जेजे भी मेंशन से बाहर निकल गए। आरिस जमल का हाथ थामे इसके करीब बैठा था। डॉक्टर के जाने के बाद जमल को अभी तक होश नहीं आया था। क्वीन, प्लीज आंखें खोलो। जमल ने हौले से आंखें खोली और आरिस को देखा और इसकी शर्ट पर खून नहीं था। वो फौरन उठी और इसकी शर्ट को देखने लगी। आप ठीक है ना? यहाँ खून था। वो शर्ट को देखती आरएस का चेहरा अपने हाथों में लिए इसे देख रही थी। हाँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ। आरएस ने इसके हाथ थामते चूमे और फिर इसके करीब हुआ। तुमने अचानक आकर मुझे सरप्राइज कर दिया क्वीन। जमल ने इर्द गिर्द देखा। ओजल करीब पड़ा सो रहा था। आरिस वो लड़की? जमल ने सवालिया निगाहों से देखा। कोई लड़की नहीं है, ना ही किसी का जिक्र होगा। इसे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ क्वीन। लेकिन क्यों आरिस? कौन थी वो? बिल्कुल मेरे जैसी थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? और आपका गिरबान क्यों जकड़ रखा था इसने? ये सारे सवाल इसके जहन को झंझोड़ रहे थे। आरेज ने सर्द आह भरी और जमल की जानिब देखा। क्वीन, मेरी बात आराम से सुनो। वो रोजी की रिलेटिव थी, ईला। इसने सर्जरी करवाई है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। आप इसे मारने वाले थे क्या? दिल तो कर रहा था, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। लेकिन क्यों करवाई? वो मेरी जैसी क्यों बनना चाहती है? छोड़ो ना इसे, अब इसका जिक्र मत करो। मेरा खून खोलता है क्वीन। जमल इसके संजीदा लहजे और सर्द नज़रों को देखकर चुप हो गई। आरेज ने इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसका चेहरा अपने करीब किया। क्वीन, ये 2 माह तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारे हैं मैं बता नहीं सकता। जमल ने खुश्क होते हलक से आरेज की जज्बों से लबरेज मोहब्बत लुटाती नज़रों को देखा तो एक पल के लिए वो मबहूत ही हो गई। और आज भी इतना ही चार्मिंग था। आरेज ने इसके माथे पर लब रखे। वो इसकी आंखों में झांकने लगी। आरेज ने इसके होंठ को अंगूठे से सहलाते इसके लबों को कब्जा किया। इसके लबों पे कब्जा किया। जमल ने जोर से इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा। जमल ने इसका जहन चंद लम्हों में ही सुलझा दिया था। वो इस पर काबिज होता दुनिया जहाँ से बेखबर हो गया। जमल ने बेतरतीब सांसों से इसके सीने पर हाथ रखते इसको देखा। ओजल मिराल जाग जाएगा। मैंने मुलाजमत से कहकर ओजल का अलग रूम तैयार करवा दिया है। नहीं, ये आज हमारे साथ ही सोएगा। जमल बज़िद थी। आरेज ने इसकी गर्दन पर लब रखते गर्दन उठाकर इसे घूरा। नो। क्यों? मैं 4 माह से तुम्हें रियायत दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी क्वीन हो। आरेज ने इसकी आंखों में झांकते इसे अच्छी तरह बाबर करवा दिया था। जमल खुजल सी हुई। अच्छा, फिर ओजल मिलार का काट यहीं मंगवा लें। वो रात को उठता है तो मुझे इसकी फिक्र रहेगी। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है क्वीन। आरेज ने इसके ऊपर से हटा और ओजल को अपनी बाहों में उठाया। जमल मुंह खोले इसके बदलते अंदाज देख रही थी। ओजल मिराल आरेज की गोद में जरा सा किसमसाया। आरेज ने इसका माथा चूमा और मोहब्बत से इसे देखा। माई प्रिंस, आज मैं अपने प्रिंस के साथ सोऊंगा।
ہے نا پرنس، کیونکہ کوئین اب بدل گئی ہیں۔ زمل کمل ہٹاتی بیڈ سے اترتی اس کے قریب آئی۔ آریز نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی مسکراہٹ دباتے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زمل نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آریز نے آئیبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ لائیں میں اسے اس کے روم تک چھوڑ آتی ہوں۔ آریز نے دونوں بھویں جھکائی جیسے کہہ رہا ہو ریلی۔ زمل نے اس کے کندھوں پر چپٹ رسید کی۔ آپ بالکل نہیں سدھریں گے۔ آریز نے اوزل کو زمل کو پکڑایا، وہ اسے اٹھائے کمرے سے نکلی۔ اصلی بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا، لیکن زمل پہلے سے یہ سب جانتی تھی، لیکن یہ شوق اس کے لیے بھی کم نہیں تھا۔ آریز کی چاہت اسے سب کچھ بھلا دیتی تھی۔ اصلی ابھی تک ان مناظر کو سوچ رہی تھی۔ یہ سب انہوں نے کالے لباس کیوں پہن رکھے ہیں؟ کہیں یہ لوگ مافیا یا گینگ تو نہیں؟ نہیں، انا بھی اور زمل میم تو ایسی نہیں ہیں۔ آریز سر کا بزنس بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اتنے گارڈز کیوں؟ وہ لڑکی، اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کنپٹی سے ہلاتی بیڈ پر بیٹھی ٹانگیں ہلانے لگی۔ تبھی اس کا دروازہ نوک ہوا تو وہ ڈر گئی۔ کون؟ اصلی تم جاگ رہی ہو؟ املش کی آواز سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آپ یہاں؟ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ کھانا کمرے میں منگوا دوں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ اس کی بھوک تو پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ اصلی تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو دیکھا ویسا کچھ نہیں ہے۔ بس یہ کنگ آف تھائی کا کنگڈم ہونے کی وجہ سے اتنی سیکیورٹی ہے، اور وہ لڑکی کل صبح ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ اور ویسے بھی وہ کوئی چڑیل تو ہے نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہاں کے لوگ کس قدر عجیب ہیں نا؟ اصلی نے اسے دیکھتے کہا۔ تم فکر مت کرو، کل تمہیں پورا مینشن دکھاؤں گا، اور بینکاک بھی۔ سچ میں؟ یس۔ اوکے، میں میرٹ کے ہاتھ کھانا بھجوا رہا ہوں، کھا لینا۔ اور آئلن سو گئی؟ املش نے کارڈ پر نظر ڈالتے پوچھا۔ سو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد جاگ جائے گی، پھر سوئے گی نہیں۔ تم ٹینشن مت لینا، مجھے بتا دینا، میں اسے سنبھال لوں گا۔ آپ بھی تو تھک گئے ہیں، آرام کر لیں۔ ہاں، سونے ہی جا رہا تھا، تو تم بھی کھانا کھائے بغیر سونا مت، اوکے؟ اصلی نے اسے مڑتا دیکھا اور مسکرائی۔ املش نے بند ہوتے دروازے کو مڑ کر دیکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چند پلوں میں ہی اس کی ہر فکر کم کر دیتا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجا دیتا تھا۔ رات کے پہر زمل کی آنکھ کھلی تو آریز بیڈ پر نہیں تھا۔ زمل نے ارد گرد دیکھا، وہ کمرے میں بھی نہیں تھا۔ زمل اٹھ کر کمرے سے نکلی اور اوزل میرال کے روم سے آتی آواز سن کر کمرے کا دروازہ کھولا تو آریز اوزل میرال کو باہوں میں اٹھائے ٹہل رہا تھا۔ زمل کو دیکھتے اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زمل اسے دیکھتی مسکرائی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ اٹھ گیا تھا، اس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ رو رہا ہے؟ آریز نے کان میں لگے بلو ٹوتھ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اٹھا دیتے۔ اوزل ماں کی خوشبو محسوس کرتے پھر رونے لگ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، اسے رات کو اٹھنے کی عادت ہے۔ یہ رات کو ہی کیوں جاگتا ہے؟ آریز نے ناک چڑھاتے اسے دیکھا۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زمل نے اسے آریز کی گود سے لیتے اوزل کے بیڈ پر بیٹھی اور اسے فیڈ کروانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اوزل سو گیا تو زمل نے اسے کاٹ میں لٹایا تو وہ اوں آ کرنے لگ گیا۔ اب کیا ہوا اسے؟ اس کا کاٹ روم میں رکھ لیں، کل سے میں اسے رات کو ٹائم سے سلاؤں گی۔ تم اتنا تنگ کیوں کرتے ہو پرنس؟ آریز نے اس کی ناک کو چھوا تو وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ناک کو مسلتا زمل کی گود میں منہ چھپانے لگا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ اس کا کارڈ اور اوزل کو اٹھائے کمرے سے نکلے۔ 5 ماہ میں ہی وہ کرولنگ کرنے لگ گیا تھا۔ اوزل میرال اور آئلن کو تو وہ کبھی اس کی انگلی پکڑ کر مروڑ دیتا، کبھی اس کے بال کھینچ دیتا، کبھی اس کی کاٹی کر دیتا، اور وہ رو دھو کر چپ کر جاتی۔ ایلا محل سے جا چکی تھی اور روزی بھی۔ اب سے آریز نے محل میں کوئی نیا ملازم نہ رکھوایا۔ اصلی اور املش کی شادی بینکاک میں ہی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اوزل میرال اور آئلن 6 ماہ کے ہو چکے تھے۔ املش تیار شیار ہو کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ جے نے اس کی وائٹ کوٹ کا کالر ٹھیک کیا۔ واہ یار املش، آج تم شہزادے لگ رہے ہو۔ شکریہ جے۔ املش اسے دیکھتا مسکرایا۔ اصلی تیار ہو گئی؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ انا بھی اور زمل بھابھی جولیا سب اس کے روم میں ہیں۔ ویسے یار جے، اب تم بھی شادی کر لو، کب تک جولیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ جے نے سرد آہ بھری۔ میرا کیس تھوڑا مشکل ہے یار، نہ جانے کب مانے گی۔ تم اس سے کلیئر بات کرو نا۔ کر تو لوں، ڈر لگتا ہے وہ مجھے انکار کر دے گی۔ ڈر کے آگے جیت ہے برو، کوشش تو کرو، کیا پتہ وہ تمہارے قدم بڑھانے کا انتظار کر رہی ہو۔ لڑکیاں اپنے ایموشنز چھپانا سیکھ جائیں تو انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تم اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اوکے۔ آئلن اصلی کے ہم رنگ فراک میں کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو اصلی۔
انا بی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے کہا۔ اصلی شرماتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ جولیا نے آئلن کو گود میں اٹھایا۔ وہ آج اسٹائلش سا ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ جے جے نے دروازہ نوک کیا۔ جولیا نے آئلن کو گود میں اٹھاتے دروازہ کھولا۔ جے جے کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ جولیا کو پہلی مرتبہ پینٹ شرٹ سے ہٹ کر ڈریسنگ میں دیکھا تھا۔ مسٹر جے جے، جولیا نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سر جھٹکتے وہ مسکرانے لگا۔ جولیا، یہ تم ہو؟ میں سمجھا کوئی مشرقی لڑکی مینشن میں آ گئی ہے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، وہ لاؤنج میں اصلی کو لے آنا نکاح شروع کروائیں۔ اصلی کے سر پر نیٹ کا دوپٹہ سجاتے پارلر والی کمرے سے نکل گئی۔ اصلی نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وائٹ اور پرپل کے امتزاج کے نیٹ فراک اور سلور نفیس سا کام فراک پر اس کی چمک کو اور بڑھا رہا تھا، اور کانوں میں سلور جھمکے اور گلے میں سلور نیکلس اور بالوں کو ہلکی سی کرلی لک دیے پیچھے کی جانب کیے۔ بالوں کی سجاوٹ کا سامان سجائے وہ کسی سیاہ آنکھوں اور سیاہ بالوں والی اپسرا لگ رہی تھی۔ انا بی نے نیٹ کی جالی اس کے چہرے کے آگے کی اور اسے لیے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ زمل ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی جب اوزل میرال رونے لگ گیا۔ زمل کان میں پہنتی آویزہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی اس کی جانب مڑی۔ کیا ہوا بیٹا؟ مما کو تیار تو ہونے دو۔ لیکن وہ بضد تھا کہ زمل کی گود میں سے اترنا ہی نہیں۔ وہ اسے گود میں اٹھائے دوسرا ایئرنگ پہننے لگی تو اوزل میرال نے اس کے دائیں جانب کا ایئرنگ ہاتھ مار کر اتارا۔ زمل نے اسے گھورا تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ اوزل میرال، آپ بہت چالاک ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئن، تم تیار نہیں ہوئی؟ آریس کا فلنک لگاتا کمرے میں داخل ہوا اور زمل کو دیکھتے اس کی نگاہیں زمل پر ٹھہر گئیں۔ آف وائٹ اور گولڈن کلر کی فراک میں وہ بہت خوبصورت اور الگ سی لگ رہی تھی۔ یو لک بیوٹیفل کوئن۔ زمل نے آریس کی جانب دیکھا۔ وائٹ پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ آج بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ یہ آپ کا پرنس مجھے تیار ہونے دے گا تو نہ؟ اوزل میرال، آریس نے اوزل کو پکارتے مصنوعی غصے سے گھورا تو وہ بھی آریس کی طرح دونوں بھویں گھٹی کرتا آریس کو دیکھنے لگا۔ زمل نے حیرانگی سے اوزل میرال کو دیکھا۔ اوزل، آپ اپنے بابا کی بات نہیں مانیں گے؟ آریس نے زمل کی جانب قدم بڑھائے اور اس کا ایئرنگز اٹھاتے کان میں پہنایا۔ اوزل کو جیسے یہ بات پسند نہ آئی تو اس نے آریس کا ہاتھ پکڑتے اس پر اپنے 2 چھوٹے چھوٹے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کی۔ آریس اور زمل منہ کھولے سے دیکھا۔ آریس نے بھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہلکے سے ہونٹوں سے دبایا تو وہ ہونٹ نکالتے رونے والی شکل بناتے ماں کے کندھوں میں سر رکھ گیا۔ بہت ڈرامے باز ہو پرنس تم تو۔ اب چلیں، تمہارے چاچو انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلیں۔ زمل نے اوزل میرال کو آریس کی گود میں دیا اور اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکلتے لاؤنج کی جانب بڑھے۔ نکاح کے بعد مینشن کے لان میں ہی ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جولیا آئلن کو گود میں لیے پھر رہی تھی اور املش اصلی کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ سارے مینشن کو آج روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ املش نے اصلی کو دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو اصلی۔ اصلی نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لو یو لو برڈ، کچھ تو خیال کر لو۔ جے جے نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ یو لو برڈ مطلب؟ تم کیوں جل رہے ہو؟ جے جے، تم بھی اپنا لو برڈ ڈھونڈ لو۔ املش نے اسے جولیا کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ بھی جاتا ہوں۔ اوزل میرال اپنے باپ کی باہوں میں اچھلتا آج بہت خوش تھا۔ زمل نے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جولیا نے مڑ کر جے جے کی جانب دیکھا جو بلیک پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں آج کافی جچ رہا تھا۔ جولیا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جولیا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جولیا نے آئلن کو اس کی گود میں دیا اور مڑ گئی۔ جے جے نے اداسی سے سر جھکایا۔ اسے پتہ تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی اور وہ اپنے پرس میں سے ایک رنگ لے کر اس کی طرف واپس آئی اور اس کے سامنے کی۔ ایسے ہی خالی خالی پرپوز کون کرتا ہے؟ جے جے نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ جے جے نے رنگ پہنائی تو ہر طرف تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ زمل انہیں دیکھتی ہنسنے لگی۔ بالآخر جے جے کو اس کی جولیا مل ہی گئی۔ کیا تم سچ میں میری خاطر خود کو بدلنے کو تیار ہو جولیا؟ جے جے کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ محبت سچی ہو تو سب کچھ بدل جاتا ہے جے جے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کنگ کو کہتا ہوں میرے ہونے والی بیوی اب تمہاری باڈی گارڈ نہیں بنے گی۔ جولیا نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، پھر تم کیا کرو گی جولیا؟ تم میری خاطر سب چھوڑ دو گی؟ ہاں، سب کچھ۔ جے جے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جولیا نے آج پہلی بار جے جے کی بھری آنکھوں کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس نے درست شخص کا انتخاب کیا ہے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن جے جے کے جذبات اس کے لیے بالکل
نہیں بدلے تھے۔ تم بہت اچھی ہو جولیا، اور آپ ایسے روتے ہوئے بہت برے لگ رہے ہیں۔ جولیا نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا۔ ججے نے آنکھیں صاف کرتے اسے دیکھا۔ جولیا، تم نہیں سدھرو گی۔ اب تو آپ نے مجھے پرپوز کر دیا، اب تو جان چھوڑنے والی نہیں ہو۔ جے نے سر ہلایا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو جولیا؟ جے نے جولیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہو سکتا ہے، مجھے یہ چیلنج دل و جان سے قبول ہے۔ جے نے آئلینڈ کو چومتے ہوئے جولیا کو دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسلی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور جے بھی آئلینڈ کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھا اور آئلینڈ باہیں واہ کرتی امریش کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ امریش نے اسے پیار سے چومتے گود میں بٹھایا۔ مون لائٹ دیکھو، آئی تمہاری مما کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ آئلینڈ نے دو دانت نکالتے ان دونوں کو دیکھا تو سب ہنس دیے۔ جمل نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آریج اس کے قریب آتا جمل کا ہاتھ تھام کر چومتا اسٹیج کی طرف بڑھا اور سب کا اسٹیج پر ایک گروپ فوٹو بنایا گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ اسلی کمرے میں بیڈ پر فراک پھیلائے بیٹھی تھی۔ امریش نوک کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ اسلی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور نروس سی ہوتی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے ابھی بھی یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ امریش نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کے پہلو میں بیٹھا۔ تھک تو نہیں گئی اسلی؟ اسلی نے نفی میں سر ہلایا۔ امریش نے اس کا نیٹ کا دوپٹہ ہٹایا تو اس کا سجا ہوا روپ دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بکھرے خوشی کے رنگ اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ آپ کئی بار کہہ چکے ہیں امریش۔ اسلی نے اسے کہا۔ لیکن امریش کی آنکھوں میں شدید جذبات محسوس کرتے وہ پلکیں جھکا گئی۔ منتشر ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ امریش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے اسلی؟ اسلی نے ہولے سے سر ہلایا۔ ایسے نہیں، میں تمہارے ان لبوں سے سننا چاہتا ہوں۔ امریش نے اس کی تھوڑی کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کمرے میں رچی بسی پھولوں کی خوشبو دو دلوں کے جذبات کو بھی مہکا رہی تھی۔ اسلی نے مسکراتے ہوئے امریش کا ہاتھ تھاما۔ جی امریش، مجھے آپ سے محبت ہے۔ امریش کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ جانتا تھا لیکن وہ اپنے سامنے اس کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ امریش نے اس کا ہاتھ چوما تو اسلی شرما کر پلکیں جھکا گئی۔ تم ایسے شرماتی ہوئی اور بھی کیوٹ لگ رہی ہو۔ آئلینڈ تو سو گئی ہے نا؟ جی جولیا کے پاس ہے آئلینڈ، پھر ٹھیک ہے۔ امریش نے اس کے قریب ہوتے اس کے کانوں میں ایئر رنگز اتارے اس کی کان کی لو کو چوما تو اسلی نے سہم کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ امریش نے اسے دیکھا جو گھبرا رہی تھی۔ ریلیکس اسلی۔ امریش نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تو وہ سر ہلا گئی۔ امریش نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک لاکٹ نکالا جس پر 2 A لکھے ہوئے تھے۔ امریش نے اسے لاکٹ پہناتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ اسلی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ کب بنوایا؟ سرپرائز ویڈنگ نائٹ کے لیے گفٹ۔ شکریہ امریش۔ امریش نے کوٹ اتارتے صوفے پر پھینکا۔ اصلی 3 سال سے میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں اور آج بھی تمہارے لیے میرے جذبات نئے ہیں۔ امریش نے اسلی کی آنکھوں میں دیکھا جن میں آج چمک پہلے سے بڑھ کر تھی۔ اسلی نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اور آپ کا میری زندگی میں آنے کا اور میری محبت کا بھرم رکھنے کا اور میرا ہر قدم پر ساتھ دینے کا شکریہ۔ امریش نے اپنی باہیں اس کی کمر کے گرد باندھتے اس کے کندھوں سے ڈریس سرکاتے اس کے کندھوں پر لب رکھے۔ اسلی کپکپا اٹھی۔ امریش کا لمس اس کے لیے بالکل اس طرح تھا جیسے کسی نے مرہم پر دوا رکھ دی ہو۔ اس کی سالوں کی عزتیوں کا زبان پہ نہیں آ رہا اس کی سالوں کی عزتیں اور تکلیفیں امریش نے اپنی چاہت سے ختم کر دی تھی۔ اس کی روح تک تر و تازہ ہو گئی تھی۔ اسلی نے گہری سانسوں سے امریش کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لبوں کو فوکس کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نا انسان جو ہے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، تو اسی طرح اذیت کا جو ہے میرا ورڈ جو ہے میری زبان سے پھسل گیا۔ تو چلیے آپ لوگ انجوائے کیجئے۔ اچھا کہاں تھے ہم؟ اس کے لبوں کو فوکس کرتے امریش نے محبت سے اس کے لبوں پر قبضہ کیا اور اسلی نے اس کی سفید شرٹ کو ہاتھوں میں جگڑا۔ اسلی اپنی حالت دیکھتی شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ امریش نے اپنی شرٹ اتار کر اسلی کو پہنائی۔ اس کے بال بکھر کر کندھوں پر آ گئے۔ امریش نے اس کے بال ہٹاتے اس کے صاف شفاف گردن پر لب رکھے۔
املش کا پرلمس اس کی روح میں اترتا اسے سکون میسر کر رہا تھا۔ اسلی نے بے ترتیب سانسوں اور مخمور آنکھوں سے اس کی کندھوں پر نشان دیکھا تو اسلی نے اس کے نشان پر انگلی پھیری۔ املش نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے اس کے سینے پر لب رکھتے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا اسلی، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس پر جھکا، اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستا اس کے آنسو اپنے لبوں سے چون رہا تھا۔ میری وجہ سے آپ کو ہمیشہ ہی تکلیف پہنچی ہے املش، آئی ایم سوری۔ میری جان، آج کوئی سوری کوئی شکریہ نہیں، بس املش اور اسلی۔ اسلی نے اس کے کہتے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور املش کی شدتوں کو سہتی شرماتی گھبراتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آج املش اور اسلی کی محبت کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ املش کی سچی محبت نے اسلی کو اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ زمل ہیر اتار کر اپنے سوجے ہوئے پیروں کو دباتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تب بھی اسے اوزل کے رونے کی آواز آئی تو وہ ننگے پاؤں کمرے سے نکلی اور اوزل کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ وہ ماں کا لمس پاتے ہی پرسکون ہونے لگا۔ زمل کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی، اپنے پیروں کی بڑھتی سوجن کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سونے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ زمل اسے لیتی اپنے کمرے میں آئی اور اسے بیڈ پر لیٹا دیا اور ہاتھ پاؤں چلاتا الٹا سیدھا بیڈ پر کرولنگ کرتا خوش ہو رہا تھا۔ عارض سیڑھیاں چڑھتا زمل کو ننگے پاؤں کمرے سے نکلتا دیکھ کر واپس مڑا اور کسی کو کال ملائی، اور یقیناً وہ جے کو ہی کال کر رہا تھا۔ جے ایک کمفرٹ سے سلیپر لا دو، اور وہ اپنی بیوی کے پیروں کی سوجن نوٹس کر چکا تھا۔ اس وقت میں کمفرٹی سلیپرز کہاں سے لاؤں یار؟ جے سخت برہم ہوا، اور وہ جولیا کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے والا تھا، لیکن عین وقت پر کنگ نے اس کے پلان کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ سارا بینکاک چھان مارو، لیکن مجھے آدھے گھنٹے کے اندر سلیپرز چاہیے، ورنہ جولیا سے شادی کو بھول جاؤ۔ اب تم مجھے دھمکی دو گے اپنے دوست کو، وہ بھی ایک سلیپرز کے لیے؟ حد ہو گئی ہے۔ جے نے بگڑے تیور لیے سڑک کو گھورا۔ اچھا لا دیتا ہوں، شوفر ہی بنا کر رکھ دیا ہے اس کنگ نے اپنی کوئن کا مجھے۔ کبھی بینکاک چھان مارو، کبھی ترکی چھان مارو، کبھی کوئن نہ ہوئی کوئی نایاب عجوبہ ہو گئی۔ جے کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ آدھی رات ڈپار ٹرمنل سٹورز پہ خجل خوار ہوتا سلیپرز لے کر مینشن پہنچا۔ جولیا اپنی ہیوی بائکس کے پاس کھڑی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جے کو لگا وہ گھر جا چکی ہوگی۔ جولیا تم ابھی تک یہیں ہو؟ آئلینڈ کے ساتھ تھی، وہ سو گئی ہے اب۔ میرٹ اس کے پاس ہے تو میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا مجھے کیوں؟ وہ ویٹ کر رہی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اتنا انتظار کرنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیسا محسوس ہوا؟ جے نے اس سے پوچھا۔ بہت مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ ہر انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں دیا جاتا جولیا۔ تم صبر کرنا سیکھ جاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ جولیا نے سر ہلایا۔ باس نے بتایا کہ آپ مارکیٹ گئے ہیں؟ ہاں یار، یہ کنگ اپنی کوئن کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے، آدھی رات مجھے سلیپرز لینے بھیج دیا۔ ریئلی؟ جولیا نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ جے نے غور سے اسے دیکھا۔ دیکھو جولیا، مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھنا، وہ تو پاگل ہے، تو کیا آپ میرے لیے نہیں ہو سکتے؟ جے اب بری طرح پھنس چکا تھا۔ جولیا نے اسمرک کرتے اسے دیکھا۔ دیکھتے ہیں کون کسے پاگل کرتا ہے۔ جولیا مسکراتی ہوئی بائک پر بیٹھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ کنگ، اس نے دانت پیستے مینشن کے داخلی دروازے کو گھورا۔ جولیا کی ایکسپیکٹیشن اس سے بھی زیادہ تجاوز کرنے والی تھی، اور وہ کرتی بھی کیوں نہیں؟ جے کی خاطر وہ سب چھوڑنے کو تیار تھی، اور جے یہ سوچ کر سر جھٹکتا اندر داخل ہوا۔ زمل کانوں سے ایئر رنگز اتارتی جیولری باکس میں رکھتی مڑی، لیکن اوزل کو بیڈ پر موجود نہ پا کر وہ گھبرا گئی۔ اوزل میرال! وہ پاگلوں کی طرح سارا کمرہ چھاننے لگی، بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی، لیکن وہ نہیں تھا، کمرے کے کسی کونے میں نہیں تھا۔ آخر 6 ماہ کا بچہ کہاں جا سکتا ہے؟ آریز! وہ کمرے سے نکلتی بھرائی آواز میں آریز کو آوازیں دینے لگی۔ آریز اس کی آواز سنتا اوپر بھاگا اور سیڑھیوں کی ریلنگ پر پریشان سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا کوئن؟ آریز! وہ اوزل میرال کمرے میں نہیں ہے۔ آریز بھی اس کے پیچھے کمرے میں گیا۔ اوزل مائی پرنس! آریز نے اسے پکارا۔ آریز نے واش روم، کبرڈ سب دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں تھا۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت آریز بالکنی کی جانب بڑھا اور بالکنی کا بلب آن کیا، اور اوزل میرال کو دیکھتے ہی زمل کی جان میں جان آئی۔ اوزل میرال بالکنی میں بیٹھا مسکرا رہا تھا اور سارے ہاتھ مٹی سے بھر رکھے تھے جو اس نے گملوں سے کھروچ کر نکالی تھی۔ اوزل میرال، میرا بچہ، میری جان! زمل نے اس کے کپڑوں پر لگی مٹی کی پرواہ کیے بنا اسے گود میں اٹھاتے چٹا چٹ پیار کیا۔ کتنا ڈرا دیا تھا تم نے مجھے اوزل! آریز نے نفی میں سر ہلایا۔ ناٹی ڈیول!
تم یہاں کیسے آئے؟ آریز نے آئی برو چکاتے سے گھورا تو وہ زمل کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ ایسے تو مت دیکھا کریں، ابھی بچہ ہے۔ لیکن اس کی حرکتیں بچوں والی نہیں ہیں۔ زمل اسے لیے اس کمرے سے نکلی۔ آریز کو معلوم تھا اب وہ اسے اپنے ساتھ سلائے گی۔ وہ سر جھٹکتا واش روم میں گھس گیا۔ چینج کرتا وہ کمرے سے نکلا۔ ایک ملازم سلیپرز پکڑے آریز کے پاس آیا۔ یہ سر وہ ججے سر دے کر گئے ہیں۔ کیا وہ چلا گیا؟ جی ٹھیک ہے، جاؤ۔ سلیپرز پکڑے وہ کمرے میں آیا۔ زمل اوزل میرال کو چینج کروا کر کمرے میں لائی اور اس کے کاٹ کو بیڈ کے ساتھ لگاتی اسے کارٹ میں ڈالا۔ کوئن زمل نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے سیل فون کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ زمل چلتی ہوئی صوفے پر اس کے قریب بیٹھی۔ آریز نے اس کی ٹانگیں پکڑتے اپنی ران پر رکھی۔ زمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آریز نے ایک آلمنڈ سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے اس کے سجے ہوئے پیروں پر لگائی۔ زمل نے گہری سانس بھرتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہیلز مت پہنا کرو، کہنے کو یہ ہیلز پیروں کو انہیل کرتی ہیں۔ زمل نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ پھر کیا پہنوں جو ہیلز ہوں پر ان ہیلز نہ ہوں؟ یہ آریز نے اپنے پیچھے سے ایک سلیپرز نکالے۔ یہ کہاں سے آئے؟ زمل نے حیرت سے دیکھا۔ تمہارے لیے منگوائے ہیں۔ میں نہیں چاہتا میری کوئن ننگے پاؤں اس محل میں گھومے، ورنہ کنگ بھی کوئن کے قدموں پر قدم رکھتا جائے گا۔ وہ اوزل رو رہا تھا، اس لیے ننگے پاؤں اس کے روم میں چلی گئی۔ آپ ہر بات کو لے کر اتنا سنجیدہ مت ہوا کریں۔ آریز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تھوڑا آگے کو جھکا۔ زمل پیچھے ہوئی۔ کوئن لک انٹو مائی آئیز۔ اب بتاؤ تم میری ان آنکھوں میں کیا دیکھتی ہو؟ زمل نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں کی تپش جیسے زمل کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پلکیں جھکائی۔ آریز نے اس کے چہرے کو چھوتے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تمہاری ہر تکلیف میرے دل پر بوجھ بنتی ہے۔ تم چاہتی ہو تمہیں تکلیف ہو اور مجھے پتہ نہ چلے؟ زمل نے ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ریئلی؟ آریز نے اس کی طرف جھکتے پوچھا۔ زمل کی کمر پہلے ہی اکڑی ہوئی تھی۔ سارا دن کی بھاگ دوڑ اور ہیلز اور اوزل کے پیچھے بھاگتے وہ کافی تھک گئی تھی، لیکن آریز کے سامنے وہ اپنے احساسات کو چھپانے کی کوشش کرتی رہتی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بدلتے اسے دیکھا۔ آریز نے اس کی کمر میں بازو حائل کیا۔ تم چہرے کے تاثرات بدل سکتی ہو کوئن، لیکن ان آنکھوں کے نہیں۔ تمہاری ان آنکھوں سے تمہاری روح تک اترنے کا ہنر ہے۔ زمل نے نظریں جھکا لی اور آریز نے اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر لٹایا۔ زمل نے اس کی گردن میں باہیں ڈالی۔ آپ ہمیشہ یوں ہی مجھ سے محبت کرتے رہیں گے؟ آریز نے اس کی دونوں گال چومتے دیکھا۔ کوئی شک؟ زمل نے ہنستے ہوئے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ آریز اس کے برابر لیٹتا اور اس کے گرد بازو حائل کے اسے خود میں بھیجا تھا۔ گڈ نائٹ کوئن۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی اور آریز نے اس کے سر پر لب رکھتے گال جمائے سو گیا۔ رات کے آخری پہر آریز نے رخ بدلا تو وہ آنکھیں کھول کر لیمپ آن کرتا بیڈ پر نظر ڈالے حیرانگی سے بیڈ پر ماں کے بازو سے چپکے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ آریز نے اسے دیکھا۔ وہ زمل کے بازو سے ہٹاتے اسے سیدھا کرنے لگا تو وہ کسمساتا پھر سے کھسک کر زمل سے چپک گیا۔ نوٹی پرنس، تم بہت بگڑ گئے ہو۔ تمہاری مما بعد میں، پہلے یہ میری کوئن ہے۔ آریز نے اس کے پھولے ہوئے گال چومتے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر مسرتا اٹھ بیٹھا اور رونے لگا۔ یار اب اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اسے گود میں اٹھائے کندھوں سے لگاتا تپکنے لگا۔ زمل کی آنکھ کھلی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھی اور آریز کی گود میں اوزل کو دیکھا۔ یہ تو کارٹ میں تھا نا، یہاں کیسے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ بچہ نہیں، بچوں کا افلاطون ہے، اچانک تمہارے بازو سے چپکا ہوا ملا۔ اوزل میرال کرولنگ کرتا کارٹ سے چھلانگ لگا کر زمل کے پاس لیٹ گیا تھا۔ میرے بیٹے کو ایسے تو مت کہیں۔ ہاں یہ تو تمہارا ہی بیٹا ہے، میرا تو دشمن ہے نا۔ آریز نے اسے زمل کو پکڑاتے کمبل اوڑھا اور رخ بدلتا آنکھیں موند گیا۔ زمل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر اوزل کو کارٹ میں ڈالا اور اس کے برابر لیٹتی اس کے بازو پر ہاتھ رکھے اسے ہلایا۔ آریز جان۔ وہ کچھ نہ بولا۔ ناراض ہیں کیا؟ نہیں۔ پھر ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو سب کا دشمن ہوں۔ ایسا تو نہیں کہا میں نے کچھ۔ تو کہہ دو۔ اچھا غصہ تو مت کریں۔ پھر کیا کروں؟ میری طرف دیکھیں۔ کوئن سو جاؤ ورنہ مجھے تنگ کرنے پر پچھتاؤ گی۔ زمل پھر بھی باز نہ آئی۔ آریز نے اس کا بازو پکڑتے اسے تکیے سے لگایا اور لیمپ کی روشنی میں اس کی پھیلی آنکھوں میں جھانکا
اور اس پر جھکتے کان میں سرگوشی کی تو اس کے لب زمل کے کان سے ٹکرائے۔ زمل کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ کوئن، تم جانتی ہو تم نے کیا غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا۔ زمل نے سرخ ہوتے گالوں سے اسے دیکھا۔ آرینج نے اس کی ناک پر لب رکھے اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زمل نے گہری سانس بھرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ اوزل جاگ جائے گا، زمل نے ہولے سے کہا تو آرینج نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں جاگتا، آرینج نے اس کی گردن پر لب رکھتے کہا۔ زمل نے بے ترتیب سانسوں سے اس کو دیکھا۔ آرینج نے اس کے کندھوں سے شرٹ سرکاتے اپنے لب اس پر جمائے تو زمل نے آنکھیں موند لی۔ آرینج نے اسے خود میں چھپاتے ہاتھ بڑھاتے لیمپ آف کیا۔ اصلی نہا کر واش روم سے نکلی اور اس کی نظر بیڈ پر سوئے ہوئے املش پر گئی۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا کندھا ہلایا۔ املش املش اٹھ جائیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ املش نے آنکھیں کھولتے نکھری اصلی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنے اوپر گرایا۔ اصلی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ گیو می اے کس۔ اصلی نے اٹھنے کی کوشش کی تو املش نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اور وہ ہل بھی نہ سکی۔ اصلی، مجھ سے دور بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ ورنہ کیا؟ اصلی نے آئی برو چکاتے پوچھا۔ املش نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے لبوں پر قبضہ کیا۔ اصلی نے آنکھیں پھیلاتے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ اسے سیدھا کرتے بیڈ سے اترتا واش روم کی جانب بڑھا۔ اصلی نے پلکیں جھپکتے اسے جاتے دیکھا اور پھر گلابی ہوتے گالوں پر ہاتھ رکھتی اٹھ کر ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی بال سنوارنے لگی۔ اصلی نے اس کی شرٹ کپبورڈ سے نکال کر اسے دی۔ املش نے شرٹ پہنتے بال سنوارے اور اصلی کی جانب مڑا۔ اصلی رائل بلو اسکرٹ میں ملبوس تھی اور املش بھی بلو شرٹ اور جینس کی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ املش نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے انہیں چوما۔ بہت اچھی لگ رہی ہو مائی ڈیئر وائف۔ ایک منٹ، کیا ہوا؟ اصلی نے اس کی جانب دیکھا۔ املش نے سیل فون نکالتے اصلی کی کمر میں بازو حائل کیا اور اسے اپنے قریب کرتے سیلفی بنائی۔ یہ تمہارے نانا جان کو بھیجوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی کہتے رہتے ہیں میں ان کی اکلوتی نواسی سے محبت نہیں کرتا۔ اب تو میرے پاس سارے حق ہیں اور ثبوت بھی۔ املش نے اصلی کو دیکھتے آنکھ ونک کی۔ املش نے اسے قریب کرتے اس کا ماتھا چوما۔ اصلی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور اب ہم ہنی مون بول رہی ہوں اور اب ہم اپنی مون لائٹ کو بھی دیکھ لیں، جاگ گئی ہوگی۔ جی۔ اصلی اور املش ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے کمرے سے باہر نکلے۔ زمل اور آریز پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ میریٹ آئلینڈ کو پرام میں ڈالے زمل کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ املش نے سب کو دیکھتے سلام کیا۔ زمل نے اصلی کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھی تو اس کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ املش نے آئلینڈ کو کارٹ سے اٹھاتے اس کے گال کو چوما۔ میری پیاری گڑیا، بہت اچھی بیٹی ہے اصلی تمہاری، بالکل نہیں روئی ہے نا؟ اب یہ میری بیٹی بھی ہے نا میری جان؟ املش نے اسے گود میں بٹھاتے ایک ٹوسٹ پکڑایا جس کو پکڑے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں سے کتر رہی تھی۔ بالکل یہ تمہاری بیٹی ہے املش۔ زمل نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا۔ برو، آپ کا پرنس کہاں غائب ہے؟ زمل اور آریز دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر مسکرانے لگے۔ املش نے آئی برو چکا کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیا ہوا برو، ہمارا شہزادہ ابھی تک سو رہا ہے کیا؟ زمل نے اسے سلا دیا ہے جناب، آدھی رات کو تو سوتے ہیں۔ آریز نے ایک ٹوسٹ زمل کی پلیٹ میں رکھتے کہا۔ ویسے برو مجھے لگتا ہے اتنا آپ نے بھابھی کو تنگ نہیں کیا جتنا اوزل کرتا ہے۔ بچہ ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ہو کر خود ہی ڈسپلن ہو جائے گا۔ آریز اور زمل کچھ سالوں تک اس پر سختی نہ کرنے کا سوچ چکے تھے۔ واہ بھابھی، آپ نے تو برو کی سوچ کو بھی بدل دیا ہے۔ زمل نے مسکراتے سر ہلایا۔ اس نے واقعی آریز کی سوچ کو بدل دیا تھا۔ 5 سال بعد ترکی۔ سیاہ بادل اور سیاہ آنکھوں والی لڑکی لان کے ایک طرف بیٹھی زمین پر ہاتھ پھیرتی رو رہی تھی۔ وہ ایک نیلی آنکھوں والا لڑکا شرارت بھری نظروں سے مسکراتا ہوا جھولے پر بیٹھا اسے روتا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اوزل نے اس کی بلی کو مار دیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ آئلینڈ اسے بہت پیار کرتی ہے نا جانے کیوں اسے آئلینڈ کا بلی کو پیار کرنا پسند نہ آیا اور اس نے بلی کو چھت سے گرا دیا اور 3 سالہ کیان آئیدن اپنی بہن کو روتا دیکھ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ آبلے، وہ اسے آپا کہتا تھا۔ آئیدن آنسو پونچھتی گردن موڑے کیان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا آپا؟ کچھ نہیں کیان، چلو چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گھر کے اندر چلی گئی۔
تو اوزل میرال نے کیان اور آئلن کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اب اسے بھی جھولا جھولنے میں مزہ نہ آیا تو وہ جھولے سے چھلانگ لگاتا گھر کے اندر بڑھ گیا۔ الارا اوزل کی چھوٹی بہن صفے پر بیٹھی پزل سے کھیل رہی تھی۔ الارا نے اپنی گرے آنکھیں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ یقیناً وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی پرچھائی تھے، بس آنکھوں کے رنگ میں تھوڑا فرق تھا۔ الارا تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ الارا نے باہیں پھیلاتے اتنا کہا تو اوزل میرال نے الارا کو گلے سے لگاتے اس کا گال چھوا۔ تو کیان نے بھی صوفے پر بیٹھی آئلن کو دیکھتے کھڑے ہوتے اس کے گال چوما۔ آپلے میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آئلن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں آپا کی جان، آپا بھی تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ آئلن نے کیان کے پھولے ہوئے گال چومے۔ وہ بالکل املش کی کاپی تھا۔ اوزل کو جیسے یہ بات پسند نہ آئی، اس نے کیان کے ہاتھ میں پکڑی کار کو اس کے ہاتھ سے چھینتے زور سے دیوار میں دے مارا۔ کیان زور زور سے رونے لگ گیا۔ اوزل اسے سرد نظروں سے گھورتا ہوا آرام سے بغلوں میں ہاتھ دیے بیٹھا تھا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آئلن کو اس کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ کیان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جمل آج گھر پر ہی تھی اور کیان کے رونے کی آواز سنتی فوراً لاؤنج کی طرف بڑھی۔ آئلن کیا ہوا اسے؟ وہ کیان کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ اتنی محبت کرنے والی ماں کا بیٹا نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا۔ کیان کیا ہوا؟ بگ برو نے میری کار توڑ دی، اس نے روتے ہوئے بتایا تو جمل نے چونک کر اوزل کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے کیان کو گھور رہا تھا۔ اوزل میرال، آپ نے چھوٹے بھائی کی کار کیوں توڑی؟ اس نے خاموش نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا اور الارا کا ہاتھ پکڑتے اسے صوفے سے اٹھایا۔ چلو الارا، ہم کہیں اور کھیلتے ہیں۔ جمل نے حیرانگی سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کی حرکتیں دن بدن وہ بگڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ملازموں کو بھی دھمکاتا رہتا۔ جمل نے کچھ سوچتے ہوئے اسے جاتا دیکھا اور کیان کو صوفے پر لے کر بیٹھی۔ کیان چپ ہو جاؤ، ہم ابھی آپ کے لیے اور نیو کار منگوا دیتے ہیں۔ کیان سر ہلاتا چپ ہو گیا۔ جمل کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ آئلن اور کیان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کرتا تھا۔ کیا وہ جان چکا تھا کہ کیان اور آئلن سوتیلے بہن بھائی ہیں؟ آریز ڈنر کرتا جمل کی خاموشی کو نوٹس کرتا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ جمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئن کھانا کھاؤ۔ اسٹی اور املش نے بھی جمل کی جانب دیکھا۔ کیا ہو بھابھی، خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت چپ ہیں۔ ایسی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آریز ڈنر کے بعد چینج کرتا کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ کال کرتا وہ پیچھے مڑا تو جمل کافی لیے بالکنی میں آئی۔ شکریہ آسکم مینم مائی کوئن۔ جمل نے مسکرا کر اسے دیکھتے بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ جماتے لان کی جلتی روشنیوں کو دیکھا۔ تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو۔ کوئن صاحب ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں آریز علی جان صاحب۔ او کام آن، یہ صاحب مت کہا کرو مجھے، اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں میں۔ آئی نو کنگ آریز آج بھی اتنے ہی ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ جمل نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو چھیڑا۔ آریز نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں حائل کرتے اسے قریب کیا۔ اور میری کوئن آج بھی اتنی پیاری اور کیوٹ ہے۔ کیوں نہ ایک اور پرنس یا پرنسس لانے کی تیاری کریں؟ آریز نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ شرما گئی۔ پہلے ایک پرنس اور پرنسس کو تو سنبھال لو۔ اور آپ کا پرنس آج کل بہت بگڑتا جا رہا ہے۔ کیوں، کیا کیا اس نے؟ آج اس نے کیان کی کار توڑ دی۔ کیوں؟ آریز نے کافی کا گھونٹ بھرتے جمل کی جانب دیکھا۔ معلوم نہیں، میں نے تو پوچھا تو الارا کا ہاتھ پکڑتے لاؤنج سے چلا گیا۔ اٹس اوکے کوئن، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کوئی ٹیوٹر رکھوا دیتا ہوں۔ اس طرح وہ مصروف ہو جائے گا، اسے یہ شرارتیں کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ لیکن وہ اس کا کزن ہے، وہ اس سے ایسا رویہ ہی رکھے گا تو ان میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ املش کو اگر یہ معلوم پڑا تو وہ اصلی کو یہاں سے لے کر نہ چلا جائے۔ تم اتنا کیوں سوچتی ہو کوئن؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے پیار سے سمجھاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ اوکے۔ جمل نے اس کے بازو پہ بازو ڈالتے اپنا سر اس کے کندھوں پر رکھا تو الارا آنکھیں مسلتی اپنا وائٹ ٹیڈی بیئر پکڑے آریز کی ٹانگوں سے چپکنے لگی۔ آریز نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے مسکرا کر اسے گود میں اٹھاتے محبت سے گال پر بوسہ دیا تو وہ بھی اپنے باپ کے گال چومنے لگی۔ آہا مائی کیوٹ پرنسس، تم بہت سویٹ ہو، بالکل کوئن کی طرح۔ وہ اپنے باپ کے کندھوں پر سر رکھتی آنکھیں موندنے لگی۔ جمل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایک کندھے پر اس کی کوئن اور ایک کندھے پر اس کی پرنسس تھی، اور یہ بوجھ اسے دنیا کے تمام بوجھوں سے آزاد کر دیتا تھا۔ آریز نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کے سر پر لب جماتے اس کے گرد بازو پھیلاتے حصار باندھا۔ جے اور نورے کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ جولیا نے نکاح کے وقت اس کا نام نورے رکھا گیا تھا۔ کیا واقعی؟
زمل نے خوشی سے اس کے کندھوں سے سر اٹھاتے سے دیکھا۔ بالآخر انہیں بھی یہ خوشی نصیب ہوئی۔ ہاں بالکل، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، تو ان کے لیے گفٹس بھجوا دیں۔ اب ہم سنگاپور تو جا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ ہماری افلاطون بچے، ان کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم یہ بھی ہے، پھر دیکھتا ہوں۔ الارا کو لیتے وہ الارا کے روم میں لٹا کر واپس مڑے تو اوزل میرال کو بیڈ پر دیکھ کر دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بیڈ کی پیٹھ سے ٹیک لگائے ٹیپ پر کچھ دیکھتا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کسی ریاست کے بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا۔ اوزل، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئن، میں آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر اور اس کے انداز دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 5 سالہ بچہ ہے۔ آریس ٹھیک کہتا تھا کہ وہ بچہ تو بالکل نہیں ہے۔ کوئن، مجھے لگتا ہے ہماری خواہش یہ پرنس بالکل پوری نہیں ہونے دے گا۔ زمل نے آریس کی طرف دیکھتے اسے گھورا۔ کون سی خواہش ماما؟ آریس نے سینے پر بازو جماتے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اب دیں جواب۔ زمل بیڈ پر بیٹھتی آریس کو دیکھنے لگی۔ اوزل، ایک بات پوچھوں؟ آریس نے بیڈ پر بیٹھتے اسے گود میں بٹھایا۔ جی پوچھیں کنگ۔ وہ اپنی ماں کو کوئن اور آریس کو کنگ ہی بولتا تھا۔ کیا آپ کو اپنی پرنسس الارا اچھی لگتی ہے؟ یس ڈیڈ، الارا مجھے بہت کیوٹ لگتی ہے، وہ میری ورلڈ بیسٹ سسٹر ہے۔ تو ایک اور کیوٹ سی پرنسس یا پرنس لے آئیں؟ آریس نے اس کے بالوں کو چھیڑتے پوچھا۔ زمل نے آریس کو آنکھوں سے نفی میں اشارہ کیا۔ کہاں سے لائیں گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ زمل کا دل کیا دونوں باپ بیٹے کے سر پر کچھ دے مارے۔ ایک تاپڑ توڑ سوال پوچھ رہا تھا اور دوسرا الٹا اتنے زیادہ سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ اوزل میرال، اب بہت رات ہو گئی ہے نا، تو آپ سو جائیں، ٹھیک ہے؟ نو کوئن، مجھے بتائیں پرنسس اور پرنس کیسے لاتے ہیں؟ جیسے آپ آئے تھے، آریس نے اسے سامنے کھڑا کرتے اس کے ہاتھ تھامتے کہا۔ میں کیسے آیا تھا؟ ہاسپٹل سے۔ ہاسپٹل سے؟ اس نے سوچتے ہوئے گال پر انگلی رکھی۔ اوکے کنگ، مجھے ایک اور پرنسس چاہیے، بالکل الارا جیسی۔ آریس نے آئیبرو جھکاتے مسکراتے ہوئے زمل کو دیکھا تو زمل نے سر کو نفی میں جھٹکا۔ دیٹس مائی سن۔ اس کے پرنس پھر اوکے پرنس، پھر آپ اپنے روم میں جا کر سو جائیں، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں ایک پرنسس دے دے۔ زمل نے بیڈ پر بیٹھتے بلینکٹ اس پر دیا۔ لیکن کنگ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ہاسپٹل سے ملا تھا۔ ہاں تو ہم نے پرے کی تھی تو ملے تھے نا۔ آریس نے اسے لٹاتے زمل کی جانب دیکھا۔ تو آپ پرے کریں اللہ سے کہ وہ ہمیں پرنسس دے دے۔ زمل نے اس کا ٹیپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی جانب دیکھا۔ اوزل، ہم پرے کر لیں گے، اب آپ سو جائیں، اوکے؟ اوکے کوئن۔ وہ اپنی ماں کی گردن میں باہیں ڈالتا سے گال چومتا آنکھیں موند گیا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جب وہ سو گیا تو آریس نے سیل فون سے نظریں ہٹاتے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں سو چکے تھے۔ ہمیں پرے کرنے کا ٹائم بھی تو دو، لٹل راسکل۔ آریس نے ہولے سے اوزل میرال کا گال چوما اور اسے آرام سے اٹھاتے اپنی جانب لٹا کر خود زمل کے قریب ہوا۔ زمل نے آریس کے لمس کی خوشبو محسوس کرتے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ اوزل کہاں ہے؟ سو گیا ہے، اب ہم پرے کر سکتے ہیں۔ آریس نے معنی خیزی نگاہوں سے زمل کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی مسکرانے لگی۔ بھولے مت، اوزل اٹھ جائے گا۔ نہیں اٹھتا، تم بس میری طرف دیکھو۔ آریس نے اس کی چہرے کو چھوتے اپنی جانب کیا۔ آریس کیا کر رہے ہیں؟ اوزل کے سامنے ایسے بالکل مت کیا کریں۔ آریس اوزل کو اس کے روم میں لٹاتا واپس آیا اور زمل کے ساتھ لیٹتے سے خود نے بھیجا۔ اب ہم آرام سے پرے کر سکتے ہیں۔ زمل نے شرماتے ہوئے اس کے بازو پر چپٹ رسی کی تو آریس اس پر جھکا۔ زمل نے اس کی چاہتوں میں مدہوش ہوتے اس کی گردن میں باہیں ڈالی۔ آریس کی چاہت ان 7-8 سالوں میں بالکل نہیں بدلی تھی۔ وہ زمل کو آج بھی ویسے ہی دیکھتا تھا اور ویسے ہی چاہتا تھا۔ زمل اور آریس کی چاہتیں اور شدتوں کی گواہ اس کے گھر کی ہر دیوار تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ ایپیسوڈ 7 سے انجوائے کیجیے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔